बाब ज़ीवकार गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में आपके सामने कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारका सूरतुल बकरा का 8वां रुकू तिलावत किया। इंशाअल्लाह आज आपके सामने कुरान पाक का 9वां रुकू तिलावत भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी तफसीर भी सुनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक़ कहकर हम सबको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के जो दर्स है इसकी इब्तिदा पिछले रुकू की इख्तिताम से है, जहाँ पर हमने बनी इसराइल का जिक्र किया और उन्होंने जब अपने बंदे को खुद ही मार कर बाद में हंगामा खड़ा कर दिया। जी बताएं जी बंदा किसने मारा है? खुद बंदा मार कर खुद ही पूछ रहे हैं बंदा मारा किसने है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ऐसा करो, एक गाय ज़िबा करो। अल्लाह ताला ने उस गाय की निशानियां भी बताई। उसी मुताल्लिक आज भी इंशाअल्लाह इब्तिदा में गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला ने 9वें रुकू की इब्तिदा में इरशाद फरमाया व इज़ क़तलतुम नफ्सन, कि जब तुमने अपने रिश्तेदार की, अपने ही खानदान के बंदे की, अपने ही साथी को जब कत्ल कर दिया, फद्दारातुम फीहा, और उसका इल्जाम, उसकी तोहमत किसी और पर लगा दी। मतलब कत्ल खुद किया, और ये कत्ल करके किसी पर डालना ये अब से नहीं है बल्कि बड़ा पुराना काम है। आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कत्ल कर कर इल्जाम किसी पे देते हैं। आज आप जेलों में चले जाएं तो वहां पर आपको बहुत सारे बेकसूर नजर आएंगे। मारा किसने होता है लेकिन उसके इल्जाम में किसी और को अंदर किया होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुमने अपने साथी को कत्ल कर कर और उसका इल्जाम तुमने किसी और पर दे दिया, तोहमत लगा दी। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह कहता है मैं तो उसको सामने लेकर आऊंगा ना। अगर तुम जितना छुपाते हो छुपा लो। तुमने अगर किसी को कत्ल कर दिया है और तुम छुपा रहे हो और तुम छुपाते रहो, लेकिन तुम्हारा रब वो है जो हर चीज को सामने ले आएगा। अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है। और आगे क्या इरशाद फरमाया रब ताला ने इरशाद फरमाया फकुल नदरिबुहु बिबअदिहा, अल्लाह ताला ने कहा ये जो गाय तुमने ज़िबा की है ना, अब ऐसा करो इस गाय का एक टुकड़ा उठाओ और उसको मारो जो कत्ल हुआ है। जो कत्ल हुआ है उस लाश पर मारो जाकर, और फिर क्या होगा? अल्लाह ताला उसको फिर जिंदा कर देगा। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ऐसे ही तो मुर्दों को जिंदा करता है। अब मैं यहां पर रुककर एक बात करने लगा हूं। अक्सर लोग एक बात करते हैं यार मुर्दे जिंदा अल्लाह के नबियों ने किए हैं कि नहीं किए। वो एक ईसाई था ना, हजूर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास आया और आकर सवाल करता है कि हजरत आपके कुरान में लिखा है कि जनाब ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, आप मानते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। आपके नबी ने भी किए हैं? हजरत गौस पाक ने कहा हाँ जी किए। कहा जी दलील? उन्होंने कहा दलील छोड़ तो पूछ क्यों रहा है? उन्होंने कहा हमारे नबी का तज़किरा यहां मौजूद है कि हमारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए हैं। तो हुजूर गौस पाक का जवाब सुने, इश्क वाला जवाब। उन्होंने कहा तू कहता है नबी ने मुर्दा जिंदा किए हैं, आ ले चल मुझे किसी कब्रिस्तान में और पुरानी टूटी हुई कब्र मुझे बता, तू मुझे हाथ लगाएगा मैं उसको जिंदा करूंगा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह देता है। उन्होंने कहा नहीं होगा। उन्होंने कहा चलो एक पुरानी कब्र में गए, बोसीदा कब्र, टूटी हुई कब्र, पुरानी से पुरानी। उस ईसाई ने भी पता सी कि अगर नवी ते गया हो सकता है जिंदा कर ही देन, जिंदा ही हो कराइए जेड़ा पुराना हड्डियां भी खत्म हो गई जिसदियां। उन्होंने कहा जी हाँ इसको जिंदा करो। हजरत गौसे पाक ने फरमाया अच्छा ये एक बात तो बता, जब हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहते हैं वो तो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। आपने कहा आप सुन, कान खोल के सुन। वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह। आज अब्दुल कादिर कहेगा कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। और जब हुक्म दिया कुम बिइज़्नी कहा, वो पुराना कभी ढोल बजाता हुआ मरा था, ढोल बजाने वाला था, और जब उठा तो वो ढोल बजाता हुआ उठा और पूछा ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा तू कहता है नबी ने मुर्दे जिंदा किए नहीं किए, और ये तो अब्दुल कादिर की शान है, हुजूर के औलाद होने की ये शान है, हुजूर का खून होने की ये शान है कि मैं अपने हुक्म से कह रहा हूं कि उठ जिंदा हो। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा छोड़, वो तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर उठाया, इन्होंने अल्लाह के बंदे होने की वजह से उठाया, लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है?
اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، تم نہ کہو اللہ کے حکم سے اٹھ، نہ نبی کے حکم سے اٹھ، نہ ولی کے حکم سے اٹھ، بلکہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا لو اور آ کر اس مردے کو مارو، رب اس ٹکڑے کی وجہ سے اس مردے کو بھی زندہ کر دے گا۔ جب ایک گائے کے ٹکڑے سے، اور گائے کا ٹکڑا کوئی مخصوص نہیں بتایا، جو مرضی ٹکڑا سمجھ لیجئے، سر کے سینگ سے لے کر دم تک بال جو ہیں وہ تصور کر لیے جائیں، ہیں جو اس کے کب سے لے کر اس کے کھروں تک ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اللہ کہہ رہے کوئی چیز اٹھاؤ اور جا کر اس مردے کو مارو، تمہارا رب مردے کو زندہ کر دے گا۔ اور زندہ ہوا کہ نہ ہوا قرآن کی نص ہے، رب نے زندہ کر دیا۔ دیکھیں عقل کے اندر یہ مان لیتے ہیں کہ یار گائے کا ٹکڑا لگنے سے مرا ہوا شخص زندہ ہو جاتا ہے، تو بتائیں اگر نبی کسی کو زندہ کرے وہ زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آج تو نبی کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں کہ نبی زندہ ہے یا نہیں ہے، فضول باتوں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے گائے کے ٹکڑے سے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی وہ ہیں جو مرنے کے بعد ایسے زندگی دے دیتے ہیں۔ اور سونے ربا تو کیسے زندگی دیتا ہے؟ گائے کا ٹکڑا لگنے سے؟ کہا نہ ہم نے اس لیے زندہ کیا کیونکہ اس میں ہمارا حکم شامل ہو گیا ہے۔ اور بتائیں اللہ کا حکم اگر گائے کے ٹکڑے میں آ جائے اور وہ ٹکڑا لگے تو مردہ زندہ ہو جائے، تو کیا اللہ کا ولی مردے زندہ نہیں کر سکتا؟ عقل کی بات ہے نا۔ جب اللہ کے حکم سے، ہم بھی ہر بات یہی کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ واضح ہے، ہم کہتے ہیں جو نبی کرتا ہے یا جو ولی کرتا ہے وہ سب کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، بس سمپل سا عقیدہ ہے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، جو کرامات بتاتے ہیں، جو معجزات بتاتے ہیں آپ کو، وہ معجزات بھی اور کرامات بھی جو جس کے ہاتھ سے سرزد ہو، یا نبی کے ہاتھ سے ہو معجزہ ہے، یا ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اسی طرح تو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے ہم اسی طرح تو نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، اور دیکھو ہم نے کس طرح مردے زندہ کیے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں جو عقل والے ہیں وہ اس امید پہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یار اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئیں۔ تو آج ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو ایک گائے کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، انسان کہتا ہے کہ یار سب کچھ مل جاتا ہے، بندہ واپس نہیں آتا۔ ہر بندے کی زبان پہ ہے کہ یار پیسہ پھر آ جاتا ہے، مکان پھر آ جاتا ہے، پلاٹ پھر آ جاتا ہے، لیکن ماں پہ دوبارہ نہیں ملتے۔ بندہ کہتا ہے یار ساری قیمت لے لو، میرے کو پیسے لے لو، بلڈنگ لے لو۔ آج یہاں پر کسی بزرگ کو اٹھا لیں کہ یار تھوڑے ماں پیو نوں لینا ہے کہ مکان دے سو سانو، ہر بندہ دے گا کہ نہیں دے گا کہ یار ایک باری میرے ماں پیو نوں ملا دو، ایک باری ماں پیو نوں لے آؤ۔ اور ہمارا رب تو وہ ہے کہ گائے کے ٹکڑے سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب پہ توکل کریں تو رب ہمیں کیا کیا نوازات دے سکتا ہے، کتنا ہمیں رب نوازے گا، کتنا نوازے گا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے رب کی نوازشات کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کوئی سمجھے تو صحیح۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی آیتیں بتا رہا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ، لیکن تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور کیسے سخت ہو چکے ہیں؟ کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں لیکن لوگ یہاں سے سن کر کانوں میں ڈال کر باہر جا کے بھول جاتے ہیں کہ یار رب نے کیا کہا، کیا کلام کیا، بھول جاتے ہیں۔ لیکن رب کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنی آیتیں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تم عقل والے بنو، ہدایت والے بنو، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، زندگی بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم، اور تم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ اور کیسے سخت کر لیا ہے؟ کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے۔ آج ہمارے پتھروں کی طرح سخت دل ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو پتھر ہیں او اشد قسوہ، اللہ کہہ رہا ہے پتھر تو سخت ہے ہی ہے نا، تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کس سے کلام کر رہا ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ رب ہم سے کلام کر رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں تم پر اپنی آیتیں نازل کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کا مالک تمہارا رب ہے، جو تمہیں ملتا ہے تمہارے رب کی وجہ سے ملتا ہے، تمہارے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ لیکن تم ایسے سخت دل ہو چکے ہو، جیسے پتھر سخت دل ہوتا ہے، جیسے پتھر ہو جاتا ہے ایسے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے تمہارے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں۔ پتھر تو پھر سخت ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا
یتفجر منہ الانہار، رب کہتا ہے پتھر تو وہ ہے جن سے رب نہریں نکال دیتا ہے۔ ہم آج رب کہہ رہے ہیں، پہلے سنیں رب کا کلام، رب کہتا ہے تمہارے دل تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ پتھر تو وہ ہے جس پتھر سے رب نہریں جاری کر دیتا ہے۔ آج جتنی نہریں ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے دریا دیکھ رہے ہیں، ان کی ابتدا میں جائیں وہ پہاڑ سے نکلتے ہیں، پتھروں سے رب نہریں جاری کر رہا ہے۔ ایک پتھر ہے، پہاڑ ہے، لیکن رب کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہاڑ میں سے بھی نہریں، اس پتھر میں سے بھی نہریں جاری کر دی۔ اور آگے کیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ہم تو پتھر کو پھاڑ کر اس میں سے تمہارے لیے پانی جاری کر دیتے ہیں۔ ایک پتھر جو سا ہے، رب کہہ رہے ہیں تمہارے دل، آج ہم بھی یہ بات بولتے ہیں نا پتھر دل ہو گئے آپ کے، اور آپ کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ رب کہتے ہیں تمہارے دل پتھر نہیں ہوئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت دل ہو گئے تم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے سامنے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور تم پر اثر نہیں ہو رہا، تم پہ کیفیت داری نہیں ہو رہی۔ رب کہہ رہا ہے پتھر تو وہ ہیں جن سے رب نہریں جاری کر دیتا ہے، پتھر تو وہ ہیں جن کو پھاڑ کر رب بیچ میں سے پانی جاری کر دیتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہر بندہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، آج ہم بارشیں ہوتی ہیں، برف پڑتی ہے تو مری کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہاں پر جا کر اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں، وہاں پر یہ دیکھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پتھر آگے روڈ پہ گر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھتے ہو کہ پتھر زمین کے ہلنے کی وجہ سے گر گئے، یا زمین پتھر سرکنے کی وجہ سے تمہارے پاس آ کے گر گئے، سرک کے نیچے آ گیا؟ کہا نہ، وہ اس وجہ سے نہیں آیا، بلکہ کس وجہ سے آیا؟ من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گرا ہے نیچے۔ رب کہہ رہے ہیں پتھر دل ہو گئے تمہارے، بلکہ نہیں، اس سے بھی سخت ہے، کیونکہ پتھر تو وہ ہے جن سے ہم نے نہریں بھی جاری کر دی، پتھر تو وہ ہے جن کو پھاڑ کر ہم نے پانی بھی جاری کر دیا، پتھر تو وہ ہے جو تمہارے رب سے ڈر کر سرک کر نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم کتنا ڈرتے ہیں؟ پتھر رب سے ڈر رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے جو پتھر گرتے ہیں وہ بھی تمہارے رب کے ڈر کی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو یار پتھر اگر ڈر رہا ہے رب سے، تو آج ہم انسان پتھر کا دیکھیں نا، اب سالڈ ہوتا ہے، ہمارا جسم تو کتنا ملائم ہے، یہاں پر ہلکی سی چھری لگ جائے، ہمیں ٹھوکر لگ جائے تو ہمارا پاؤں دکھنے لگ جاتا ہے، چھری لگ جائے ہمیں کٹ لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی آگ کے پاس چلے جائے جسم جل جاتا ہے۔ لیکن پتھر کو چھری بھی مارے، چھری بھی اثر نہیں کرتی، پتھر کو آگ میں ڈالے، آگ بھی اثر نہیں کرتی، پانی میں ڈالے، پانی اثر نہیں کرتا۔ لیکن رب کہہ رہا ہے وہ پتھر بھی تمہارے رب سے ڈرتا ہے۔ ایک پتھر جب تمہارے رب سے ڈر رہا ہے تو اے انسان تو کیوں رب سے نہیں ڈر رہا؟ تو کیوں غافل ہے؟ آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے کہ میں جو تم لوگ کر رہے ہو نا، بے شک چھپ کے کر رہے ہو، بے شک ظاہر ہو کے کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تو کون سا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ آ گیا نا کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، ہم تو گناہ اس ٹائم کرتے ہیں جس ٹائم کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ آج ہم جو مرضی دل چاہتا کرتے ہیں، ہم اداروں میں چلے جائیں، وہاں پر کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، وہاں پر کام ہو تو وہ کہنے جاؤ جی کوئی پیار محبت آپ دے دو، بھائی کیا ہوا؟ وہ جی کیمرہ لگا ہے نیچے پکڑا دیں، رشوت نیچے پکڑا دیں۔ ہم نے کہا کیوں پکڑائے؟ یہاں پر رب نہیں دیکھ رہا؟ ہم تو یہ بھول چکے ہیں بھائی کیمرہ دیکھ رہے ہیں، صاحب دیکھ رہے ہیں، افسران دیکھ رہے ہیں، اور بھائی افسران سے تو ڈر رہا ہے، رب سے کون ڈرے گا؟ رب کو ہم بلائے بیٹھے ہیں، جس رب کے پاس ہم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بے شک آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور جانا بھی اسی کی طرف ہے، ہم کیوں بلا بیٹھے؟ رب کہہ رہا ہے پتھر ڈرتے ہیں مجھ سے، اے انسانوں تم بھی ڈرو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تمہارے دل تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنے نہیں دے رہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دے رہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں توبہ استغفار نہیں کرنے دے رہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہاری طرح ایمان لے؟ یہودیوں کی یہاں رب بات کر رہا ہے، رب کہتا ہے یہودی کی بات، یہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے؟ فقد کان فریقم، ان میں سے تو ایک ایسا گروہ ہے، منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے تو ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ اے لوگوں سنیں بات، رب کیا آپ سے بات کر رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے تم کہہ رہے ہو یہودی ایمان لے آئے، تمہاری طرح ایمان لے آئے، اور تم کیا سمجھتے ہیں ان کو ہم نے بتایا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہیں ان کو رب کا کلام نہیں پتا؟ تم کیا سمجھتے ہیں ان کو رب کا نہیں پتا؟ تم کیا سمجھتے ہیں ان کو رب کے رسول کا نہیں پتا؟ رب تعالیٰ نے کہا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے تو ایک وہ بھی گروہ ہے جو رب کا کلام سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے۔
ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو رب کا کلام سنتے بھی ہیں. آج رب ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کلام سن بھی رہے ہیں. اور آگے کیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ثم یحرفونہ من بعد, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بعد میں پھر جاتے ہیں. سنتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن بعد میں پھر جاتے ہیں. اگر اس آیت کو غور سے پڑھا جائے نا, بلکہ پورے رب کے کلام کو پڑھا جائے, نہ آپ کو بنی اسرائیل نظر آئے گا, نہ آپ کو کوئی اور قوم نظر آئے گی, نہ قوم عاد نظر آئے گی, نہ قوم سمود نظر آئے گی. رب نے یہ سب قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا. اچھا میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, ہر بندہ اس پہ غور کرے. رب کے کتنے نبی ہیں؟ تو یہ بھی نہیں پتا اللہ دے بندے. اچھا پتہ ہے سارا, 1,24,000. لیکن قرآن میں رب تعالیٰ نے ہر نبی کا تذکرہ نہیں کیا, چند نبیوں کا تذکرہ کیا. کیوں کیا؟ اگر رب نبیوں کا تذکرہ کر ہی رہا ہے تو 1.25 लाख نبیوں کا تذکرہ کرے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا تذکرہ کرے رب. لیکن نہیں کیا. رب نے ان کا تذکرہ کیا تو کیوں کیا؟ رب نے یہ تذکرہ کیا ہے اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ قرآن ھدی للمتقین ہے, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. رب کہہ رہا ہے اس کو پڑھو, بنی اسرائیل کے تذکرے کو پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, بلکہ سمجھو یہ تمہاری بات ہو رہی ہے. اور آج اس آیت کو پڑھیں آپ, ہر بندہ جا کے گھر میں کھولے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں, یہ 75 نمبر آیت ہے, 75 نمبر آیت ہے. ہر بندہ جا کے اس کو پڑھے, غور کرے اس پر کہ رب کہہ رہا ہے کہ یار وہ بھی قرآن سنتے ہیں, آج ہم بھی قرآن سن رہے ہیں, وہ بھی رب کا کلام سنتے ہیں, آج ہم بھی سن رہے ہیں, لیکن وہ بعد میں کیا کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں. لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, ما عقلوہ وہم یعلمون. رب فرماتا ہے ہر چیز جانتے ہوئے, ایسے نہیں پھرتے. یہ نہیں کہ قرآن آ گیا سمجھ نہیں آیا ان کو, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہم نے قرآن سن لیا تو ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ جانتے ہوئے, عقلوہ, رب کہتا ہے ان کو عقل ہے, ان کو شعور ہے, ان کے دماغ میں بات ہے کہ رب نے ہم سے یہ کلام کیا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس میں سے عزت نکال کے کہتے ہیں نہیں اینڈ کر لو. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ کلام ہے رب کا. رب کہہ رہے ہیں انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بدل دیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. رب تعالیٰ نے کہا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم بڑے ایمان ہیں, اسی بڑے صوفی ہوندے ہیں جی, اسی بڑے عاشق رسول ہوندے ہیں, اسی بڑے بڑے مومن ہوندے ہیں, اسی بڑے حافظ ہوندے ہیں, اسی بڑے صوفی ہوندے ہیں. رب کہتا ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا, ہم تو ایمان والے ہیں, آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں, سانو نہیں پتا جی, ہم ایمان والے ہیں, ہم سے بڑا عاشق کون ہے. لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے جب وہ اپنوں کے پاس الی بعض, جب دوسروں سے جا کر ملتے ہیں, قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم. اچھا یہ کیا کرتے تھے, یہ یہودی جو ان سے تھے نا, مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے اوہو ہماری کتاب میں یہ دیکھو تمہارے نبی کی شانیں لکھی ہیں, ہم تو اس لیے ایمان لے آئے. ہے منافق تھے, لیکن کیا کہتے تھے, وہ ہماری کتاب میں بھی دیکھو نبی کی شان لکھی ہے. وہ ایک بچہ تھا نا, یہ اسی آیت کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. یہودی کا بچہ تھا, وہ بکریاں چرا رہا تھا. بکریاں چراتے چراتے ایک دن اس کی بکریاں بھاگتی ہوئی مدینے میں آ گئی. مدینے میں کون رہتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات, مدینے میں آ گئی. اور جب مدینے میں آئی تو اس بچے کی نظر ودھا کے مکھڑے پر پڑ گئی, جس مکھڑے کی قسمیں رب قرآن میں اٹھا رہا ہے, جس زلفوں کی قسمیں رب قرآن میں اٹھا رہا ہے, اس چہرے پر نظر پڑی. اچھا پہلی دفعہ جو بکریاں تھی وہ خود بھاگ کر چلی گئی. اب ہر روز یہ اپنی بکریوں کو جان کے ہانگ کر اس طرف لے جاتا, وہ ادھر جا ایتھے سونا ایتھے رہتا ہے, مدینے جا رہے ہیں بار بار. وہ روز آئے دیکھے, دور سے دیکھے مسکرائے اور چلا جائے, آئے دیکھے مسکرائے چلا جائے. تھوڑے دن گزرے, اس نے آنا بند کر دیا. سرکار نے صحابہ سے کہا صدیق جمع ہو جاؤ, فاروق آ جاؤ, عثمان آ جاؤ, مولا علی آپ آ جائیں. ساروں کو بلا لیا سرکار نے. کہا ایک ہمارا یہاں پر ایک سونا پیارا آتا ہے, وہ آ کر ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے, اور ہم نے بھی اپنی نظر اس پر ڈالی ہے, اور اس کی دل کی دنیا ہم نے بدل دی ہے, لیکن اب آ نہیں رہا, پتہ کرو کدھر رہتا ہے. صحابہ نے پتہ کیا, سرکار نے کہا چلو ہم اس کے گھر جائیں گے. پتہ لگا بیمار ہے. جب گھر آئے تو اس کا جو باپ یہودی تھا نا, وہ سر پہ بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہے. تو رات پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے. سرکار پہنچے, انہوں نے کہا آپ کدھر آ گئے, وہ آپ کو میں نے اپنے گھر میں آتا دیکھ لیا ہے, اب کسی اور نے دیکھ لیا, وہ کہے گا جی یہ ہمارا دشمن آپ کے گھر میں کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا آپ جائیں. انہوں نے سرکار نے کہا, اور گل سن میری بھائی, انہوں نے کہا جی بتائیں کیا ہے.
سرکار نے کہا جی تو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ اندر میرا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں اس میں تو نہیں ہے جی، بالکل نہیں ہے اس میں، آپ کا تذکرہ کیوں ہوگا اس میں؟ جو بچہ لیٹا تھا نا وہ بھی تو رات تو سن رہا تھا نا، وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کا تذکرہ موجود ہے. اب کہتے نا سمجھ آنی ہو تو بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، بچے کو، چھوٹے بچے کو سمجھ آ گئی لیکن اس کے باپ کو سمجھ نہ آئی. وہ کہہ رہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے. سرکار نے کہا اچھا اب کیا کرنا ہے؟ سرکار کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آئے ہیں اب کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیں. اور غلام بنایا. یہاں ختم کر کے اپنی گفتگو پر واپس آتا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودی جو سے تھے نا یہ جا کر نا مسلمانوں کو آ کر کہنا او جی آپ کے نبی کی تو شان ہماری کتاب میں موجود ہے، اور واقعی موجود تھی، یہ دیکھیں یہ لکھی ہیں یہ لکھی ہیں. جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو ان کے جو وڈیرے ہوتے وہ کہتے ہوئے پاگل ہوئے ہو تسی اپنی کتاب کے راز انہوں نے دس رہے ہو، اپنی کتاب کھول کھول کر ان کو دکھا رہے ہو، دیکھو جی آپ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے. اوے اس نال تے بندے ٹوٹن گے، اس نال تے انج ہوئے گا کہ ساڈے بندے اور ٹوٹ کے مسلمان ہوتے جان گے. لیکن رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ ساری بات کر لی افلا تعقلون، اور وہ آپ ایک دوسرے بڑے بڈیرے کہتے ہو تانوں عقل نہیں ہے، عقل شعور نہیں ہے، تسی آپ اپنے سارے پتے انہوں نے شو کرا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں بھی امام الانبیاء کے تذکرے موجود ہیں. وہ اپنے ایک دوسرے کو وہاں پر ڈانٹ رہے ہیں اور رب نے وہ بھی تذکرہ یہاں بیان فرمایا افلا یعلمون. اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ تمہارا چھپے کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جی تورات میں لکھا ہے تم نے کیوں بتایا، عقل نہیں ہے. اور رب آگے فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ بے شک تمہارا رب وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپ کر کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. رب ہم سے بات کر رہا ہے کیا مسلمان جو تو چھپ کر کرتا ہے، گھر کے اندھیرے میں کرتا ہے، تاریکی میں کرتا ہے، یا جہاں کہیں چھپ کر کرتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تو سامنے کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے. آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. رب کہتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. لا يعلمون الکتاب، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. الا امانیہ وان هم الا یظنون. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہیں وہ ان پڑھ جاہل، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں او جی کی ہویا اسی تے جنت چلے ہی جاواں گے نا. بڑیاں دی گلاں سن کے نا، بڑوں کی باتیں سن کے، یہودی اپنے پادریوں کی، بڑوں کی، پاپوں کی باتیں سن کر وہ کیا کہتے ہیں او جی کی ہویا اسی تے انج ہی بخشے جانا ہے. ایمان سے بتائیں آج کا مسلمان یہ بات نہیں کرتا، مولویوں سے سن سن کر او جی اسی تو بخشے ہی جاساں، او ہمیں تو سرکار کہیں گے ہاں جان دے تو چلا جا تو چلا جا. بھائی اگر جنت اتنی آسان ہوتی صحابہ کے ٹکڑے ہونے تھے، جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت بلال حبشی کو وہاں پر کوئلوں پر لٹایا جاتا. بھائی جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں مولوی ان کا کہتے ہیں وہ نہیں اسی تے بخشی جانا ہے. آج یہودی آپ دیکھیں نا اٹھا کر وہ کہتے ہیں جتنے مرضی ظلم کر لو اسی تے پھر بھی بخشی جانا ہے. اٹھائیں یہودیوں کو آپ. آج کا مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے. وہ جی کچھ نہ کرو جی اسی تے مسلمان ہیں جی بخشے جا سانا، وہ کلمہ جی پڑھے جی بخشے جا سانا. اور بھائی ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہاں پر ہم سے فرما رہا ہے، اللہ کہتا ہے تم یہ کیا عقل دل میں بٹھا کے بیٹھے ہو کہ تمہیں کہہ رہے ہو کہ ہم بخشے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہیں اپنی کتابیں آپ ہی لکھ دیتی ہیں، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ دی اور کیا کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور یہ تو رب نے لکھی ہیں، خود ہی لکھ کے کتابیں وہ جی یہ رب لکھی ہیں. آج بھی مولوی، آج دا مولوی بیٹھ کے قرآن پڑھ کر تفسیریں اپنی مرضی کی بیان کر رہے ہیں. قرآن کا مطلب کچھ اور ہے، نکال کچھ اور رہا ہے. کیوں جی؟ او جی دیکھیں جی وقت کا تقاضا یہ ہے. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے. یہ سرکار نے فرمایا. مداہنت کسے کہتے ہیں؟ او جی وقت کا تقاضا اب یہ ہے کہ اب دین کو ہم اس طرح بیان کریں گے. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب دین کو ہم نے تروڑ مروڑ کے بیان کرنا ہے. لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بات ختم ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ آپ جو مرضی کریں لیکن قرآن جو ہے وہ قرآن ہے، بس گل ختم ہو گئی. اپنی حجتی کیوں نکالنی ہے بیچ میں سے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی، بعد میں کہتے ہیں جی اللہ نے لکھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں.
लियश्तरू बिही समनन कलीला। रब कहता है इसको तुम कोड़ियों के दाम पर बेचते हो, लोगों को देते हो, भाई ये लिखी है जिनमें आजकल मर्ज़ाई तर्जमे लिख लिख के दे रहे हैं, छाप रहे हैं, जिनके खिलाफ वो मुबारक सानी केस भी चला, सारे मामलात हुए, आप सबको पता है। तो वहां पर क्या हो रहा था, वो कुरान के तर्जमे को गलत लिख रहे थे। वो उस काना जो लैट्रीन में मरा, वो पलीत, वो खबीस, वो वक्त का दजाल, उसकी तफसीर लिख रहा है और उसमें उसकी शानें लिख रहा है। तो उलमा ने वक्त बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया, उस मर्ज़ई के खिलाफ, मुबारक सानी केस जो हुआ। रब कहता है इनको कोड़ियों के दामों क्यों करते हो, फिर बेचते हो। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम। रब कहता है ओए हलाकत है उनके लिए जिन्होंने ये किताबें लिखी है। और आगे क्या इरशाद फरमाया, फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। और हलाकत है उनके लिए जिन्होंने ये किताबें बेची है। जेड़े लिखते हैं वो भी अब बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, और वो भी हलाक हो गए जिन्होंने ये किताबें बेची है। अगली आयत मुबारक में रब ताला ने क्या इरशाद किया, वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। और मुसलमानों तवज्जो कीजिएगा, आज ये जुमला हम मुसलमान भी बोलते हैं। क्या कहते थे वो यहूदी, ओ जी हम जन्नत में अगर गए भी तो थोड़ी देर के लिए जाना ना, अय्यामम मादूदात, वो मखसूस दिनों के लिए हमने जन्नत में जाना होगा तो चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। आज का मुसलमान भी यही कहता है, ओ जी जाना तो जन्नत ही जी है ना जी, कोई नहीं जन्नत में चले भी किया तो क्यों यार। मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से कई मुल्कों को सुना। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, सरकार की सही हदीस मुबारक है, सरकार कहते हैं अगर जहन्नम का दुनिया की तरफ सिर्फ एक सुई के नक्के के बराबर जहन्नम अगर खोल दी जाए ना, पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। पूरी दुनिया, तवज्जो है, पूरी दुनिया सिर्फ एक सुई के नक्के के बराबर खोली जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। तो उस जहन्नम में कह रहे हैं अय्याम मादूदा, तो थोड़े दिन के लिए जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे और ये हो जाएगा और वो कर लेंगे। रब कहता है, आगे रब ताला ने बड़ा कमाल जुमला इरशाद फरमाया, जब उन्होंने कहा ना कि हम तो अय्याम मादूदा, हम तो थोड़े दिनों के लिए जाएंगे, अतखज़्तुम इंदल्लाहि अहद। रब ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम रब से कोई वादा करके आए हो? तुमने ये बात कर रहे हो कि ये सीधे बख्शे जैसा। रब कहता है क्या तुम रब से वादा करके आए हो कि हमने जी थोड़ी देर के लिए जाना है? लेकिन ये बात ज़हन में रखो, फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम यक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। भाई देख लो, रब तो अगर वादा करता है तो रब तो वादा पूरा करता है, लेकिन जो तुम कह रहे हो उस बात में कोई सदाकत नहीं है। जो तुम कर रहे हो ना उसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि तुम कहोगे हमने जाना है और आ जाना है, ऐसा नहीं होगा। भला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु। रब ताला ने कहा कि जो लोग गुनाह की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं, गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, सुने, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह है, गुनाह गुनाह है, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह है। हमने ये ज़हन में रख लिया जी वो कबीरा गुनाह और होता है, सगीरा गुनाह और होता है। रब यहां पर कह रहा है जो लोग गुनाह की तरफ अपने आप को ले गए और उन्होंने खताएं की तो फिर क्या होगा, उलाइका अस्हाबुन नार, वही तो जहन्नमी है। रब कहता है वो तो जहन्नम वाले हैं। जहन्नम में जब जाओगे तो फिर यही तो होगा, वहां पर उनके लिए जहन्नम में ठिकाना है। हुम फीहा खालिदून, और उन्होंने हमेशा जहन्नम में रहना है। कि उन्होंने जो गुनाह को गुनाह नहीं समझते, उलाइका अस्हाबुन नार, तो यही तो लोग वो है जो जहन्नमी है। हुम फीहा खालिदून, और हमेशा जहन्नम में रहने वाले। आखिरी आयत मुबारक में रब ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। रब कहता है वो लोग जिन्होंने नेक काम किए, नेक काम किए, नेक अमल किए, और नेक अमल में भी छोटी नेकी या बड़ी नेकी मुराद नहीं है, नेकी मुराद है। कोई नेकी छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे कोई गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता ना, कोई नेकी भी छोटी बड़ी नहीं होती। हमने बड़ी नेकियां करनी है, क्या करनी है जी, हम तो छोटी नेकियां नहीं करते, बड़ी नेकियां तो दूर है ना, हम छोटी नेकियों की तरफ भी नहीं जाते। वो एक हमारे बुजुर्ग है ना, वो एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, कोई मांगने वाला आए ना तो वो कहते थे वो किसी को मना ना किया करो। कहते जी क्यों मना ना करिए जी, हमने हकदार को देना है ना, जो हकदार होगा उसको देंगे। कहते हैं उन बुजुर्गों ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया, मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि रब ने अगर तुझे दिया है, तू इस काबिल है कि तुझे रब ने दिया है। तवज्जो है, आप देखते हैं कि मांगने वाला जो है ये हकदार है कि नहीं है,
اور بھئی رب نے تمہیں دیا ہے، تم حقدار ہو؟ اگر نہیں ہو، رب نے تمہیں دیا ہے تو تمہارا کیا کام ہے کہ تم کسی کے اوپر انگلیاں تانو کہ بھئی اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا کام ہے تم دے دو، تو رب تمہارا تمہیں اجر دے گا۔ اجر کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ بھئی ہم حقدار نہیں ہیں، ہماری شکلیں ہیں کہ ہمیں رب دے، ہماری سے اچھی شکلوں والے مانگنے والے ہیں، لیکن رب نے ہمیں دیا ہے۔ آپ بتائیں جی، فلسطین میں جو وہاں پر لٹ اور پٹ رہے ہیں مسلمان، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی پیچھے طوفان آیا وہاں پر تو وہ بیچارے اپنے خیموں کو پکڑے بیٹھے ہیں، اور مسلمان صرف ویڈیوز دیکھ کر لائک اور شیئر کر رہے ہیں بس۔ وہ وہاں پر طوفان میں اپنے خیموں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ یار پہلے تو آواز اٹھاتے تھے، لیکن اب مسلمانوں نے آواز اٹھانے بھی چھوڑ دی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، ہماری شکلیں نہیں ہیں۔ اگر رب، وہ نبیوں کے شہر میں رہنے والے، اگر وہ بے آسرا وہاں پر بیٹھے ہیں نا، لیکن ان کا آسرا رب ہے، لیکن دور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت ہم پر بھی آ جائے۔ رب کی مرضی ہے نا، رب نے کن کہنا ہے، کایا پلٹ جانی ہے۔ وہ ترکی میں جب زلزلہ آیا نا، اس زلزلے سے پہلے ایک شخص ایک مکان میں رہ رہا تھا، تو وہ غریب تھا جو کرائے پہ رہ رہا تھا، مالک بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ تو اس غریب نے کہا جی حضرت میرے کو پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے کرایہ دیتا ہوں۔ کہنا پچھلے 3 مہینے ہو گئے تو ایک لارا لا رہے ہیں، چل سامان چاہ باہر نکل جا۔ اس نے سامان اٹھایا، نکال کر باہر پھینکا۔ مالک نے کرایہ دار کا سامان باہر پھینک دیا۔ ہر بندہ اس کو سنے توجہ سے، جب باہر پھینک دیا، اگلے دن ہی زلزلہ آیا، مکان گر گیا۔ وہ غریب کہتا ہے آج میرا مالک میرے خیمے میں رہ رہا ہے، جس خیمے میں میں رہ رہا ہوں، جو میرا مالک مکان تھا وہ بھی میرے ساتھ میرے خیمے میں رہ رہا ہے۔ بتائیں یار، کس بات پہ ہمیں فخر ہے، کس بات پہ ہمیں تکبر ہے، کس بات پہ ہم سینہ چوڑا کرتے ہیں، کس بات پہ آج ہم مر جائیں تو ہمارے ہاتھ سے ہمارے اولادوں نے گڑیاں بھی اتار لینی ہے، ہمیں کہنا ہے بھائی جلدی چکو جی اسمیل آنے لگ جائے گی، اٹھاؤ انہوں نے دبو قبر جا کے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ جس اولاد کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اس اولاد نے کہنا بھائی چکو۔ میں وہ والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، تو وہ خود ارشاد فرما رہے تھے، کہتے ہیں جی میں ایک جنازے میں گیا، یہ خود ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی۔ جب اس آرمی افسر کا باپ فوت ہوا نا، تو اس نے کہا کہ لاش کو یہاں پر نہ لائیں، وہیں پر غسل دے کے وہاں پہ قبرستان میں لے جائیں۔ بھائی گھر کیوں نہ لائیں؟ بچے ڈر جائیں گے، بچے خوف زدہ ہو جائیں گے، وہی لاش دیکھیں گے، ڈیڈ باڈی دیکھ لیں گے، وہ ڈر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اینڈ پہ یہ ہونا ہے، جس اولاد کے لیے ہم ناز اٹھاتے ہیں، پوری دنیا سے لڑائی چھیڑ دیتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، تو بتائیں جس نے اپنی اولاد کے لیے رب کو چھوڑا ہے، کیا اس کی اولاد اس کے کام آ جائے گی؟ آج ہمیں آ کر کہتے ہیں پیر صاحب، مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہو گیا، اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہا تو رب کے ساتھ کتنا وفادار ہے؟ پہلے یہ تو بتا نا، تو رب کے ساتھ کتنا وفادار ہے؟ اگر تو رب کے ساتھ وفادار ہوتا، تیری آنے والی نسلیں بھی تیرے ساتھ وفادار ہوتی۔ داتا علی اجمیری چلے جائیں آپ، داتا حضور میں جا کر بیٹھے، داتا صاحب نے شادی نہیں کی، آپ کی اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی آپ، لیکن آپ جائیں وہاں پر ہر ٹائم قرآن پڑھنے والا بھی موجود ہے، فاتحہ پڑھنے والا بھی موجود ہے، نوافل پڑھنے والا بھی موجود ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہاں پر کیوں آ کر بیٹھے ہو بھائی؟ اور قبرستان نہیں ہے؟ پنڈی سے لوگ جا کر داتا صاحب بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا ایک گل میں ہو رہے بھائی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات تو یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کی ہے، اب ویسے تو اس کی اولاد نہیں ہے، رب نے اپنے پیاروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ ہم کیوں جاتے ہیں جی بزرگوں کے درباروں پہ؟ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ تو آج اگر ہم وفاداری نہیں کریں گے تو بھائی آپ بتائیں قیامت والے دن پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر تو آسرا بھی، نبیوں کا آسرا بھی ہمارے سرکار ہوں گے۔ ہاں جی، نبی بھی آ کر کہیں گے اذهبوا الی غیری، لیکن سرکار ہماری کہیں گے انا لہا، اور میں جو ہوں تمہارے لیے۔ نبی بھی بھیجیں گے امام الانبیاء کے پاس جائیں، لیکن رب کہہ رہا ہے جنہوں نے گناہ کیے وہ جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے نیکیاں کی، چھوٹی کی یا بڑی کی۔ وہاں پر بتائیں ماں باپ بچوں سے دور بھاگ رہے ہوں گے، بچے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کہیں ایک چھوٹی سی نیکی نہ مانگ لیں۔ سنا نا سب نے، ہر بندے کو پتا کہ نہیں پتا، اتنا تو پتہ ہی ہے نا کہ قیامت والے دن کیا سما ہوگا۔ ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ یار نیکی نہ مانگ لیں، وہ نیکی جس نیکی کو آج ہم حقیر سمجھ رہے ہیں،
जिसको हम नेकी समझते ही नहीं है। किसी को पानी पिलाना पड़ जाए, वो जी टाइम नहीं, अल्लाह भला करे। कोई गरीब पानी लेने आ जाए, जी पानी साड़ा भी नहीं, अल्लाह भला करे। वो जी छोटा सा काम पड़ गया, जो अल्लाह भला करे। भाई अल्लाह भला उसका कर ही देगा, और तेरा भला कौन करेगा फिर? तू तो कह देना अल्लाह भला करे, तेरा भला कौन करेगा? और तेरे पास रब ने उसको भेजा है, तू रब के पास आएगा। वो एक शख्स था ना, मस्जिद में आया, रो रहा तहज्जुद के टाइम। एक और बंदा आ गया तहज्जुद के टाइम, उसको ख्वाब आई, उसने बड़ा और रोया उठ के। उसने कहा जी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने लगा, एक बंदा बैठा रहा और उसने पैसे निकाले। पैसे निकाल कर रब ने उसके दिल में डाला कि उसको इल्हाम हुआ, रब ताला की तरफ से पैगाम आया उसके पास कि भाई जा इस बंदे को पैसे दे, इसको जरूरत है। वो बंदा कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कबूल कर लिया, तूने मुझे ये एहसास, मुझे तूने इस काबिल समझा कि मैं तेरे बंदे की मदद करूं। वो आया मस्जिद में, उसको पैसे दिए, और वो बंदा कहता है यार तू बड़ा खुशकिस्मत है कि रब ने मुझे पैगाम भेजा कि यार इस बंदे को जाके खिदमत कर। ऐसा करो ना, ये मेरा कार्ड रख लो, दोबारा कोई मसला हो तो मुझे याद कर लेना। अफसर था कोई बड़ा, ये कार्ड मेरा ले लो, इस कार्ड पे मुझे फोन कर देना तुम्हें दोबारा कोई जरूरत हो। तो उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया? उस बंदे ने कहा जिस रब ने तुझे भेजा है ना, मैं उस रब को छोड़ के तेरे से रिजेक्ट कैसे हो जाऊं? अगर आज रब ने तुझे भेजा है तो कल रब किसी और को भेज देगा, तेरी जरूरत क्या है? भाई रब को हमने रब के पास आना है ना, रब से मांगना है ना। लेकिन ये बात ज़हन में रखे, जब कब्र में जाना है ना, वहां पर फिर आंखें हमारी ऐसे बाहर आनी है कि हम परेशान हो जाएंगे। वो फरिश्ते ऐसे आएंगे जिनके दांत जमीन में गाड़ते हुए चंगारियां निकल रही होंगी। लेकिन वहां पर जब सरकार आएंगे, आला हज़रत क्या कहते हैं कि जब सरकार आएंगे तो क्या कहेंगे हम? आप फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। जो जो वहां पर जाकर कहना चाहता है मिलकर पढ़ ले, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुख ने इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुख ने इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिको। याद कर लो सारे, इंशाल्लाह जाके पढ़ना ऐसी। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा। ईमान नाल दसो, अगर असीं कब्र सरकार नूं वेख के पढ़ लिया तो की होना है? उसते फिर उत्थे तो नज़ारे ही नहीं बदल जाने, उत्थे तो माहौल ही बदल जाना है। सरकार कहना ओहो ये तो हमारा गुलाम है, ये तो हमारा गुलाम है, इसने हमारे लिए जिंदगी गुजारी, इसने हमसे प्यार में जिंदगी गुजारी, और ये तो हमारा गुलाम है। फरिश्तों छोड़ दो इसको सोने दो, जहां तक नजर जा रही है इसकी कब्र को वसी कर दो।